अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम सलाम। मेरी बारी। Welcome back to my show and welcome back to my Quran class series and this is a day 2। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और हम सूरह बकरा जो है उसकी तफसीर समझ रहे पढ़ रहे हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। और वेलकम टू दी सारा खुरम शो। दी सारा खुरम शो के अंदर अब मैंने कुरान क्लास का आगाज़ किया है और आज हम जो है सूरह बकरा और उसकी आयत नंबर 11 से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने सूरह बकरा को स्टार्ट लिया था अल्लाह के नाम लेकर, और अल्लाह का नाम लेकर हमने स्टार्ट लिया था। तो हमने जो शुरू की 5 आयत थी उसके अंदर हमने जिक्र किया था कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताया था और अल्लाह ने हमें बताया था कि जो है ना तकवा क्या होता है, और जो लोग हिदायत पाने वाले या फलायाब हैं वो कौन लोग हैं। तो उनकी निशानियाँ बताई थी कि वो अल्लाह और अल्लाह के तमाम रसूलों पे ईमान लाते हैं, अल्लाह की तमाम आसमानी किताबों पे ईमान लाते हैं। और ये तमाम बातें जो है हमने डिस्कस की थी कल की क्लास में। फिर जो उसकी मेरा पार्ट 2 था कल की क्लास का, कुरान क्लास सीरीज़ का, उसके अंदर जो आयत नंबर 5 से ऑनवर्ड्स थी उसके अंदर अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन या जो लोग कुफ्र करते हैं उसके बारे में जिक्र किया था और बताया था कि जो कुफ्र करते हैं, जो मुनाफिकीन हैं, वो हम सबको पता है कि जहन्नम के निचले दर्जे में। अब वो क्यों है और उनकी क्या निशानियां हैं वो अल्लाह ने बताया था। मुनाफिकीन को जो है ना अल्लाह ताला ने निचले दर्जे में इसलिए कहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और जो अहले मक्का में जो कुरैश के जो लोग थे, जो कुरैश में जो काफिर थे उनके साथ मिले हुए थे। ये लोग कहते थे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो असल में काफिरों के साथ मिले हुए थे और साजिशें करते थे मुसलमानों के खिलाफ, और इनफैक्ट मुखबर बने हुए थे मुसलमानों की जो है ना समटाइम्स जैसे जो कमजोरियां वो चीज़ें जानने के बाद वो काफिरों से मिलकर उनको बताते थे और उन पर अटैक करना चाहते थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मुनाफिकीन की निशानियों में बताया था। तो अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि फिर ऐसे लोगों के आंख और कान और दिलों पे मोहर लगा दी जाती है और पर्दा आ जाता है। तो हमने इस पे भी बात की थी कि मोहर क्यों लगा दी जाती है या पर्दा कब आता है और क्यों आता है। अगर ये सवाल आपके दिल में भी है तो कल की जो कुरान क्लास सीरीज थी ना, वो पार्ट नंबर 2 वो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें इस बात का डिटेल में जवाब मौजूद है। फिर भी अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम अल्लाह का नाम लेकर वर्स नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। और सुंदस आप उसको लेने चलिए बेटा, थैंक यू, और गेट बंद कर देना। अच्छा जी, तो वर्स नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल्कि मैं प्रीवियस जो कल मैंने शुरू किया था ना, थोड़ा सा प्रीवियस पहले से भी स्टार्ट कर लेती हूँ। जो कल हमने जहाँ ख़त्म किया था वहाँ से थोड़ा सा, क्योंकि वो लिंक कर रहा है तो वहाँ से शुरू करती हूँ। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए हैं, हालांकि हकीकत में वो मोमिन नहीं, और वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं। हकीकत यह है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं। इनके दिलों में रोग है, चुनाचा अल्लाह ने इनके रोग में इजाफा कर दिया। अब अल्लाह ताला उन लोगों की बात फरमा रहा है। अल्लाह ताला उन लोगों के, सुंदर आवाज हल्की करो, सुंदर आवाज हल्की करो, आवाज आ रही है, गेट बंद करो। अच्छा जी, तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में फरमा रहा है कि जो मुनाफिकीन है ना, जिनके दिल में मर्ज है, जिनके निफाक इज जस्ट लाइक अ वायरस, इट्स अ डिजीज, जो दिल की बीमारी है जिसमें नेकी नेकी नहीं लगती और बदी बदी नहीं लगती। ये बहुत बुरी बीमारी है और हमें इससे पनाह मांगनी चाहिए, हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से बचाए, महफूज रखे। तो ऐसे लोगों के आंखों में, कानों में, दिलों में मोहर और पर्दा लग जाता है कि जिन्हें मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह समझाता है, बार बार समझाता है, जिसमें आपको नेचुरल इंट्यूशन के जरिए समझाने की कोशिश करता है, जिसे नफ्स लवामा कहते हैं। फिर अल्लाह ताला समझाने की कोशिश करता है टेस्ट एंड ट्रायल से, फिर पनिशमेंट भी समटाइम्स देता है। लेकिन जब भी इंसान को हर तरीके से समझाने के बाद इंसान को जब समझ नहीं आता, फिर अल्लाह ताला जो है ना उस बंदे को उसके हाल पे छोड़ देता है और उनके दिलों पे रोग लगता है। लेकिन वो लोग जो है ना अपनी बुराई में और बढ़ते रहते हैं, जिन्हें बुराई नहीं लगती, सही और गलत, हलाल और हराम का फर्क खत्म हो जाता है और उनको जो है ना
نیکی جو ہے نا نیکی نہیں لگتی, برائی نہیں لگتی, ان کے دل میں مرض ہوتا ہے, تو وہ نفاق کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں, اور منافقین اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کی جو منافق ہے نا وہ جہنم کی آخری لیئر میں ہے. اور منافقین جو ہے نا سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ دے پریٹینڈ دیٹ دے آر اے پیس میکر, دے بہیو لائک کہ دے آر ود اس, لائک وہ پیس میکر کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, لیکن وہ اصل میں اصلاح کرنے والے نہیں تھے, وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو وہ سوچتے تھے کہ یہ جو ہے نا اللہ کو یا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن اصل میں ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ خود اپنے آپ سے مذاق کر رہے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اسی لیے ان کے اللہ تعالیٰ نے مرض میں, یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں اس مرض میں اور اضافہ کر دیا کہ ان کی آنکھوں کانوں پہ پردہ ڈال دیا, اور پھر یہ برائی کی حد پار کر دیتے تھے. اور اس کی وجہ بھی آپ جان چکے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پردہ کب ڈالتا ہے. ڈیٹیل میں اس پہ ساری بات ہو چکی ہے. آگے پڑھتے ہیں. اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے, اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں, لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, تو کہتے تھے ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. خوب اچھی طرح سن لو, یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن یہ وہ بات نہیں جانتے. اچھا, یہ پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم پیس میکر ہیں اور جو ہے نا ہم زمین میں اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ان سے کہا جاتا تھا, سمجھایا جاتا تھا کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ اور اپنی اصلاح کرو, تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو خود جو ہے نا اسلام کے ساتھ ہیں, ہم تو خود دین پھیلا رہے ہیں اور ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایکچوئل میں تو ایسا نہیں تھا. ہم سب کو پتا تھا کہ وہ کتنا نقصان پہنچاتے تھے, مسلمانوں کو آگے بڑھتا دیکھ کے ان کو حسد ہوتی تھی اور وہ سازشیں کرتے تھے, بلکہ یہ زیادہ خطرناک تھے. ایک تو تھے کافر, جو کافر تھے, مشرکین تھے, تو وہ بہتر اس سینس میں اس لیے تھے کہ وہ پتا تھا کہ وہ تو ہمارے ہیں ہی دشمن مسلمانوں کے. لیکن جو منافقین جو پریٹینڈ کرتے تھے کہ وہ پیس میکر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہیں, لیکن وہ ہمیں بیک اسٹیپ کرتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے خلافی سازشیں کرتے تھے, اور بلکہ ہمارے اندر کی باتیں, کمزوریاں اور یہ ساری چیزیں جانتے تھے, ہمارے راز جانتے تھے مسلمانوں کے, تو وہ زیادہ خطرناک تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک اور خطرناک اور بہت برا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو ہے نا یہ جو ہے نا اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو حق و باطل کی تمیز نہیں تھی, اور جو ہے نا حلال اور حرام کا فرق نہیں تھا ان کے اندر. ٹھیک ہے جی. اور سندس بیٹا آپ آواز ہلکی کر دو. اور تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان جو دیکھ رہے ہیں. عبد القدیر بھائی تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میری وائس کلیئر ہے اور میری قرآن کلاس سیریز کیسی آپ لوگوں کو لگ رہی ہے. اچھا, یہ جو لوگ تھے منافقین کی بات کریں تو اس کے اندر اور بھی تھا کہ ان کے دلوں میں جو مرض تھا وہ جو ہے نا ان کا فیملی سسٹم کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا, مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے تھے ان کو انزائٹی, ڈپریشن اسی لیے بڑھتا تھا, اور اس وجہ سے وہ زمین میں اور فساد برپا کرتے تھے اور فساد مچاتے تھے. اب انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ ان کے دلوں میں تو مرض تھا, تو وہ معاشرے میں اور برائی اور بربادی پھیلایا کرتے تھے. فساد برپا تب ہوتا ہے جب اللہ کی حدود کراس کر دی جاتی ہے, اور یہ اللہ کی تمام حدیں کراس کر چکے ہوتے تھے. منافقین کی سب کو پتہ یہ نشانی تھی کہ وہ صحابہ کو موک کیا کرتے تھے, صحابہ کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے. جب ان کے مطلب کی بات ہوتی تھی, دنیاوی لیول کی بات ہوتی تھی, تب تو وہ جو ہے نا صحابہ کے اور پیغمبروں کے ساتھ مل جایا کرتے تھے, لیکن جیسے ہی وہ ان کو ڈراتے تھے, دین کی بات کرتے تھے, تو ان کو ریڈیکیول کیا جاتا تھا اور جو ہے نا ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, اور جو ہے نا بہت برا سلوک کیا جاتا تھا مسلمانوں کے ساتھ. اچھا, تو یہی ہے نا کہ دنیا کی باتوں کو دنیا کی باتوں کو انکریج کرتے تھے اور دین کی باتوں کو ڈسکریج کرتے تھے. سندس بیٹا آواز آ رہی ہے؟ آپ تھوڑی سی ہلکی کر دو. تھینک یو. آپ تھوڑی ہلکی کر دو. شاباش. لاؤ میں کر دوں. لاؤ میں ہلکی کر دوں. میں قرآن کلاس لے رہی ہوں نا بیٹا, پھر میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں. آپ نے پرومس کیا تھا نہیں تنگ کرو گی. مجھے آواز آ رہی ہے. جسٹ گیو می اے مومنٹ. سو میری بیٹی بہت اچھی. آگے سلام تو کر دیں سب کو, اتنی پیاری لگی ہوئی ہے, قرآن کلاس کے لیے تیار ہوئی ہے. اور یہ ہے میری بیٹی میٹ سندس خرم. یہ دیکھیں قرآن کلاس کے لیے تیار ہوئی ہے. آپ بیٹھ جاؤ نا, قرآن کی کلاس لو, سمجھو اس کے بارے میں پڑھو. آپ نے تو پرومس کیا تھا. ویسے آپ تنگ نہیں کر رہی, بہت اچھی بات ہے. بس آپ کے موبائل کی آواز تیز ہے تھوڑی سی. صحیح ہے.
اچھا جی، تو منافقین کی سب سے ایک اور نشانی ہم سب کو ہوتا ہے کہ وہ ڈبل فیس ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا تھا. اچھا اب آپ جاؤ، لاؤ میں آواز ہلکی کر دوں. ٹھیک ہے، میں اب اللہ کا نام پڑھ رہی ہوں، یا آپ یہاں لیٹ جاؤ. صحیح ہے. اچھا اس کے آگے پڑھتے ہیں اب ہم. اور یہی ہے نا کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ اور ان کے رسول سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ اپنے آپ سے مذاق کر دیتے. اور اللہ نے یہ دعویٰ کیا اس بات کا کہ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہ بے وقوف ہیں اور یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ یعنی وہ اپنے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ وہ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اور جب یہ لوگ ان لوگوں سے ملتے تھے جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. یہی ڈبل فیس، منافقین از آلویز ڈبل فیس. اور وہ جب مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے تو دے پریٹینڈ ایز اے پیس میکر، اور کہ ہم فلاح چاہتے ہیں، ہم زمین میں اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ اپنے شیطانوں سے، کافروں سے، مشرکین سے ملتے تھے تو وہ جو ہے ان کے ساتھ مل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم وہ لوگ، اور مسلمانوں کی بہت برائی اور ان کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور اصل میں وہ سرکشی میں تھے. اچھا اس کے بعد پڑھتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکے رہیں. اب یہ سوچیں کہ جب اللہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دے، لائک اللہ تعالیٰ 2 منٹ کے لیے امیجن ہم کرتے ہیں کہ جیسے ہم اگر کسی کا اچھا چاہتے ہیں اور آپ کسی کے خیر خواہ ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سامنے والا شخص ہے وہ اس چیز میں اس کام کو کرنے سے اس کا نقصان ہے، تو آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ اسے اچھی طرح سمجھائیں کریں. آپ انہیں 1 بار سمجھائیں گے، 2 بار سمجھائیں گے، 3 بار سمجھائیں گے. بہت زیادہ محبت ہو آپ کو ان سے، بہت زیادہ خلوص ہو تو آپ بار بار سمجھائیں گے. لیکن ایک لمٹ ہوگی، انسانوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے. آپ جب کہیں گے کہ یہ شخص خود ہی نہیں سمجھ رہا، جب وہ خود ہی اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا چاہتا، جب وہ خود اپنا حال نہیں بدل رہا، تو میں اسے کتنا سمجھاؤں. تو آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے. لیکن انسانوں کا یہ نا کہ وہ دل میں بغض اور کینہ بھی رکھتا ہے، وہ چھوڑ دے گا تو پھر بالکل ہی چھوڑ دے گا. لیکن اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم و کریم ہے. اللہ کی جو صفات ہے اس کے مطابق واقعی اللہ جتنا مہربان ہے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی برائیاں، اتنے گناہ، اتنی غلطیاں، اتنے کوتاہیوں کے بعد بھی اللہ آپ کو بار بار موقع دیتا ہے، سمجھاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کن کن طریقوں سے اللہ آزماتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ بلیسنگز دے کے آپ کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے. جب کہتے ہیں نا زمین میں اکڑ کر نہ چلو، جب ہمیں بہت زیادہ بلیسنگ اور اللہ کی نعمتیں دے دی جائیں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اس میں اکڑ کے چلیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بہت رحم ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ جو اللہ نے مجھے بلیسنگز دی ہیں وہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہیں، اللہ کی طرف سے. تو وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ صدقات کے تھرو، اور اللہ کے لیے مطلب خوشنودی کے کام کرتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس کو ذخیرہ اندوز کرتے ہیں، بلکہ وہ اور جتنا ہوتا ہے انہیں وہ کم لگتا ہے، اور ان کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ آگے کچھ دے سکیں لوگوں کو. تو جو مال ہے، جو بہت بلیسنگز ہیں، اگر آپ کے پاس، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اگر بہت نعمتیں بھی ہیں تو وہ بھی ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، کیونکہ وہ ہمیں اللہ کی طرف سے دیا گیا، اس میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ مال ہو، دولت ہو، یہ بھی اللہ کا ایک آزمانے کا طریقہ ہوتا ہے. آزمائشوں سے، سزا سے یا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے تو تھوڑا بہت سمجھ آ جاتا ہے جو سمجھنے والے ہیں. لیکن جب بہت زیادہ نعمتیں ہوں اور ان کا شمار نہ ہو تو پھر آپ کو اللہ زیادہ تب آزماتا ہے کہ اس میں کیا یہ بندہ میرا شکر گزار ہے یا بھول گیا، یا یہ سب چیزوں کا حقدار خود کو سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فلسفہ حیات جو ہے نا ہمارا، اصل میں یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جب اللہ ان کے حال پہ چھوڑ دے تو آپ پھر سوچ لیں. اللہ ویسے تو ہمیں بہت دیر، بہت مشکل میں ہی چھوڑتا ہے، اور ان لوگوں کو چھوڑتا ہے جن کے دل میں بیماری ہے، نفاق ہے، جو منافقین ہیں، اور اللہ ہر طریقے سے آزماتا ہے. پھر ایٹ دین ایک لیول آتا ہے کہ پھر اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور جب اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا، اللہ پاک ہمیں نفاق سے، منافقت سے، ان برائیوں سے بچائے. ہمیں اللہ اپنی پناہ ہمیں رکھے. اور ہمیشہ ایک اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں تو حق دکھا دے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں. یہ دعا آپ ضرور کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ اپنی پناہ میں ہی رکھے گا. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ ہی انہیں سیدھا رستہ نصیب ہوا. اچھا اب یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے
ہدایت کے بدلے میں یعنی کچھ دنیاوی فائدے کے لیے اپنی اخروی زندگی بیچ دی، اور کیا ہوتا ہے پھر ان سے ان کا سکون چھین لیا جاتا ہے، اور نہ پھر ان کی تجارت نے انہیں فائدہ دیا، نہ ہی ان کو جو ہے نا سیدھا راستہ نصیب ہوا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، جنہیں ڈھیل تو ملی ہے، تو اب وہ جس چیز کی کوشش کریں گے انہیں وہ چیز تو مل جائے گی، اگر وہ دولت کی کوشش کریں گے، پیسوں کی کوشش کریں گے، انہیں مل جائے گی، لیکن تجارت نے بھی ان کو فائدہ نہیں دیا۔ مینس وہ لوگ اگر کمانا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، پورا دن اور ساری انرجی اس چیز میں لگاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو سب چیزیں ملنے کے باوجود بھی آپ کو ایک ریسٹ لیسنس ہی ہو، سکون نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیں نا جو سب سے قیمتی چیز ہے اس دنیا میں، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو انمول ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سکون۔ اور سکون اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، سکون اللہ کی یاد میں، نماز میں، اور دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ تو آپ یہ سوچیں جس شخص سے اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ یہ توفیق چھین لے کہ جو ہے نا اپنی یاد سے غافل کر دے، دور کر دے، اور وہ بھی کس لیول پہ۔ اب اگر یہ سوال ہے کہ اللہ کیوں دور کرے گا، اللہ چاہے تو ہدایت دے دے، تو اب میں انہی لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جب اللہ بار بار آپ کو سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ سدھرنے والا ہی نہیں، اور اللہ تو حکمت، اللہ تعالیٰ کائناتوں کا مالک ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون شخص کیسا ہے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دیتا ہے آپ کے یہاں، اور آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑتا ہے، اور آپ کے اوپر آنکھوں کانوں پہ جو ہے نا پردہ آ جاتا ہے، اور آپ کو دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر آپ کو نیکی نیکی نہیں لگتی، بدی بدی نہیں لگتی، حق و باطل کا فرق ختم ہو جاتا ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ جو کرتے ہیں یعنی صرف زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ نہ تو ان کی تجارت انہیں فائدہ دیتی ہے، اور نہ ہی انہیں سیدھا راستہ نصیب ہوتا ہے۔ مینس وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، لیکن پھر ان کا سکون ان سے چھین لیا جاتا ہے، اور سکون وہ چیز ہے جو کہ شاید بادشاہ کو نصیب نہ ہو، لیکن کسی غریب کے گھر میں ہو، یا اسی طریقے سے سکون جو نعمت ہے نا اس کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں شاید دولت میں سکون ہے، اس میں ہے، ایٹ دین جو سکون ہوتا ہے نا وہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ کن چیزوں میں ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، اور پھر جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اچھا، اب کیا ہے، اللہ نے ان سے ان کا نور واپس لے لیا۔ یہ جو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ بار بار سمجھاتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ یہ ہدایت پہ آ جائیں، ہدایت پہ آ جائیں، لیکن جب ایک شخص خود ہی نہیں بدلنا چاہ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک آگ روشن کی، یعنی بہت اندھیرا ہے، یعنی ایک ایسی کوئی جگہ یا ایسا غار ہے جس میں صرف اندھیرا ہے، اندھیرا اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اچانک اس کہتے ہیں نا اندھیری کرن میں بھی چھوٹی سی روشنی آپ کو ایک امید کی کرن جگاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ بہت اندھیرا ہو لیکن ایک چھوٹی سی روشنی آپ کو نظر آتی ہے، یعنی کبھی کئی دفعہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، نماز قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر وہ آ کے واپس بھٹک جاتے ہیں، اللہ انہیں موقع دیتا ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں وہ آتے ہیں، لیکن پھر وہ اگر بھٹک جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ انہیں ایک روشنی نظر آئی، وہ روشنی دیکھنے کے بعد پہلے روشنی دیکھتے ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اندھیرا ہوتا ہے تو پھر وہ واپس سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ان کا نور سلب کر لیا، یعنی ان سے ان کی ہدایت لے لی، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، تو پھر وہ اندھیرے میں ہے، جیسے ہی روشنی نظر آنے لگتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں، ادروائز وہ ڈرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں، جو ایکسٹریم ہوتے ہیں، جو فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں، دے اسپریڈ ڈاؤٹس اینڈ دے موک پیپل، صحابہ کا موک کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ، اور نفاق میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، دین سے نفرت، تو ایسے لوگ جو ہے وہ بہرے گونگے ہیں اور ان کے دلوں پہ مہر ہے، اور ان کو ایروگینس کی ایک پیک ہوتی تھی، غرور بہت کرتے تھے وہ لوگ، اور ایٹ دا اینڈ وہ سوچتے تھے کہ سائنس از دا الٹیمیٹ ٹروتھ، وہ یہی سوچتے تھے کہ جو سائنس ہے، سائنس نے کہا وہی ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، ادروائز یعنی جو آج میں کے دور میں بھی خدا نخواستہ ایسے، تو اگر ہم اللہ رسول کو نہیں، ہر چیز کو ہی سائنس سے وہ کر لیں، ٹھیک ہے، سائنس بہت ترقی کری ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ سائنس بھی ایک لمٹ تک ہے، سائنس بھی بہت، جہاں سے سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی حکمت شروع ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں تو آج بھی سائنس اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ لیں ڈارک پولز ہو گئے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جس کے اوپر آج کل بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس کو پہچان نہیں سکے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت پہلے یہ چیزیں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہے، جب اللہ سے دوری ہوگی تو ہم بھٹکے ہوئے ہوں گے، اور دین پہ چلنا آسان نہیں ہے، یعنی
دین پہ چلنا آسان اس لیے، ویسے تو دین بہت ایک اچھا ہمارا وے آف لائف ہے، پورا سکھاتا ہے ہمیں، اس میں تجارت بھی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، وے آف ٹاکنگ، ہر چیز، اٹھنے بیٹھنے کا آداب سکھاتا ہے، لیکن دین پہ چلنا اس لیے آسان نہیں ہے کہ جب آپ دین پہ چلتے ہو تو آپ کے اوپر زیادہ ٹیکس ہوتے ہیں، مینس آپ کے اوپر شیطانی زیادہ ٹیکس ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ وسوسے آتے ہیں، کیونکہ ہم یہی سوچ لیں کہ شیطان کا کام ہے، اللہ نے بار بار فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کسی بھی سینس میں اٹیک کس پہ کرے گا؟ ان لوگوں پہ جو کہ آلریڈی برائی میں یا نفاق کے مرض میں ہیں، یا جو بھٹکے ہوئے ہیں، یا ان لوگوں پہ جو کہ تھوڑا اچھی طرف جانا چاہتے ہیں یا ہدایت پانا چاہتے ہیں یا ہدایت کی طرف ہے، تو یہ زیادہ، تو ہمیں یہاں پہ ہائیلی الرٹ ہونا پڑتا ہے اور اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنی چاہیے ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکشنز کرتے رہنے چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے، تاکہ جو ہے نا ایک وقت تک تو شیطان ہم پہ حملہ کرتا ہے، لیکن پھر ایٹ دا اینڈ جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں، یہ وہ بندہ یہ اللہ کے ان لوگوں میں سے ہے کہ میں اسے جتنا بھی بہکا دوں، جس پہ اللہ نے کہا تھا کہ میرے جو لوگ ہیں تو وہ نہیں بھٹکیں گے، کیونکہ جب وہ اللہ کے اور شیطان کے بیچ میں جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں یہی تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہے، تو اللہ نے کہا تھا بے شک بہکاؤ، لیکن میں اپنے لوگوں کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ معافی مانگیں گے۔ دوسرا، وہ لوگ نہیں بھٹکیں گے، یہ اللہ کا دعویٰ تھا کہ جو کہ سچی طریقے سے مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ آپ انہیں نہیں بھٹکا سکو گے۔ تو ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے اور اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، کیونکہ دین پہ چلنا اس سینس میں آسان نہیں کہ شیطان کے اور اس وسوسوں کے، ڈاؤٹس کے بہت زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دین پہ آ جاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے وہ ہدایت پائیں، لیکن پھر جب وہ وہی بات ہے جو مثال دی ہے کہ آپ کو ایک روشنی نظر آتی ہے اور پھر اندھیرا آتا ہے، پھر آپ سے آپ کا نور سلب کر لیا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ پھر آپ دین پہ آ کے جب آپ پہ اٹیکس ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے، پھر آپ دین اور ایمان کو ایسا چھوڑتے ہو کہ پھر آپ دوبارہ نہیں آتے، تو اس وقت پھر آپ کے اوپر مہر لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے دلوں پہ۔ اچھا، اور جو منافقین تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ سے دنیا کی اور اچھی اچھی باتیں کرو، ان کو ڈراؤ نہیں، موت کی باتیں نہیں کرو، تو موت کی بات یہ ایک دھوکہ ہے، ہم کیوں نہیں کریں موت؟ تو ہی جب ہم موت کو یاد رکھیں گے تو ہی تو ہم جو ہے نا خوف خدا رکھیں گے، یعنی کہ ہمیں آخرت پہ ایمان ہوگا، اللہ پہ ایمان ہوگا، تو ہم برائی سے بچیں گے۔ نیکی کرنا پہلے بھی میں نے بتایا تھا آسان ہے، لیکن برائی سے بچنا، خود کو برائی سے روکنا، وہ زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے۔ تو انفیکٹ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب سورہ ہود اتری تھی، نازل ہوئی تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود نے مجھے یعنی کہ بوڑھا کر دیا، یعنی اس کی مثال یہ تھی کہ سورہ ہود آپ ضرور پڑھیے گا اس کو ترجمے کے ساتھ، تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں کہنے کو ہمارے نبی پاک تھے، اللہ کے محبوب پیغمبر تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا عذاب ہوگا اور کس طریقے سے اور زندگی کیسے گزارنی ہے، اور جب ہم نہیں گزارے تو اللہ کا کیا فرمان ہے، تو وہ کہہ رہے تھے سورہ ہود نے مجھے، میرے بال سفید کرنے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو یہی بات ہے کہ موت کا جو ڈر ہے نا، یعنی موت کا خوف ایسے رکھیں کہ ہمیں ایک دن جانا ہے اور ہم جواب دہ ہیں اپنے ہر اعمال کے۔ جب یہ چیز ہم اپنی زندگی ایسے گزاریں گے تو obviously ہم برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جب برائی سے بچیں گے تو نیکی تو آلریڈی ہوتی رہے گی، تو ہمارا نیکی کا جو ہے پلڑا وہ زیادہ بھاری ہوگا۔ اچھا جی، منافقین جو ہے نا وہ مسلمان پہ اٹیک کرتے تھے کس وقت؟ جب ان کی ویکر پوزیشن دیکھتے تھے، اور جب دیکھتے تھے اسلام کا غلبہ ہے، اسلام جاری ہے۔ منافقین کی ایک اور نشانی یہ تھی، اس وقت اہل مکہ کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، تو ان لوگوں کا کیا تھا کہ وہ جو کلیم کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ اس وقت کلیم کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ اسلام کا غلبہ ہے، ایک یعنی کہ اسلام اونچائیوں پہ جا رہا ہے، تب وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ اسلام ویکر پوزیشن پہ جا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس وقت ساتھ دینے کے، وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایک اور ہے منافقین کی نشانی، جب برا وقت آتا ہے نا تو آپ کو اس وقت منافق جو یہ اللہ نے واقعات ہمیں صرف اسی لیے بتائے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے، اللہ کو پتا تھا، اللہ کے پاس حکمت ہے کہ کیسے کس قسم کے لوگ اس دنیا میں ہیں، ٹائپس آف پیپل اللہ کو پتا تھا، اور ان لوگوں کو کتنا بھی سمجھا لو تو وہ نہیں سمجھیں گے، تو ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، دنیا میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ویکر پوزیشن پہ ہوتے ہیں تب بھی آپ کو لوگوں کا اصلی چہرہ نظر آتا ہے، اور جب آپ کے اوپر کوئی غلبہ ہوتا ہے، آپ سارٹ آف سو کالڈ آپ کے پاس دنیاوی دولت یا یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کسی بھی لیول، کسی بھی پوزیشن پہ ہو، آپ کو کوئی کچھ ایسا نہیں کہے گا، سب آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ ویکر پوزیشن پہ آ جائیں گے یا آپ پریویسلی ویکر پوزیشن پہ تھے تو لوگوں کو آپ کو اصلی چہرہ تب سامنے نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک منافقین کی اللہ نے نشانی بتائی ہوئی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اچھا،
یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی، اور وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیری کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ مثال پھر اللہ نے ایک اور مثال دی ایسے منافقین کے لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں ان سے صرف اچھی اچھی باتیں کریں، یعنی جن باتوں کو یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں بس وہ باتیں کی جائے۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ موت کی بات نہیں کرو، اچھی اچھی باتیں کرو۔ تو آپ کو ہم کیوں موت کو یاد نہ رکھیں، کیوں اس کی بات نہ کریں تاکہ ہم برائی کام کرتے رہیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو پھر زندگی تو یہ ہے نا کہ ہم موت کو بھی یاد رکھیں تاکہ برائی سے بچیں۔ ہم اس بات کے ہوں کہ ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہم اپنے ہر عمل کے جواب دیں۔ جب یہ خوف ہوگا تو ایٹ لیسٹ ہم، اور یہی ایک ہدایت کا بھی راستہ ہوتا ہے کہ بچیں گے۔ تو اب منافقین کی نشانی ہے کہ جب ان کے مطلب کی بات ہوگی تو وہ تو آپ کے ساتھ بھی رہیں گے، اور اس کے علاوہ یہ مثال دی ہے کہ جیسے بہت گرج برج کی بارش ہو رہی ہو، اور جب بجلی کڑکتی ہے تو وہ کڑکے کی آواز سے اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، اور جو ہے نا موت کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ کو سب پتا تھا، تو اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ان کا ایمان تو اندر سے ہی اتنے ویک ہوتے ہیں، اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں موت کی بات نہیں کرو، ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، جو ہے ابھی ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جب موت یا بجلی کڑکے اور ایسا ہو یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں تو سب سے پہلے یہی لوگ ڈرتے ہیں، سب سے پہلے یہی لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بچ جائیں گے۔ تو یہی ہے، اور جیسے ہی انہیں روشنی نظر آتی ہے اور جیسے ہی انہیں جب لگتا ہے کہ بجلی تھمسی گئی ہے تو وہ پھر واپس سے ویسے ہو جاتے ہیں، واپس سے وہی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیسے کیسے مثالیں دی ہیں، لیکن ہم اس کتاب کو، جو کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کی کتاب دی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھر اسے آگے پھیلانے کے لیے کتاب دی تھی، ہم نے اس کتاب کو صرف ادب، احترام اور جو ہے نا برکت کی کتاب بنا کے، کل بھی میں یہ بات کر رہی تھی، اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کے رکھا ہوا ہے، یا پھر جو ہے نا جو بھی آپ کی بک شیلفز ہوتی ہیں اس میں سب سے اوپر والی جگہ پہ تہذیب تمیز سے رکھا ہوا ہے، باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ اس سے ہمارے گھر میں قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں اور اس سے برکت ہوگی۔ لیکن اس کا اصل مقصد ہے کہ اس کو بند کر کے نہیں، اسے کھول کے پڑھنا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اوپر جو پردے ہیں وہ بھی کھل سکیں۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی۔ پہلے شروع میں ہمیں بتایا متقین، تقویٰ کیا ہے، متقین کی نشانی کیا ہے، پھر اللہ نے ہمیں بتایا کہ منافقین کیا ہے، منافقین کی نشانیاں کیا ہے، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ منافقوں کے لیے جو لوگ those who used to pretend that they are a peacemaker, they spread peace، تو وہ جو ہے نا، لیکن وہ ایکچوئل میں فساد برپا کرتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہے اور وہ اپنے آپ کو کیسے دھوکے میں دے رہے ہیں، آج ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ لیکن ایٹ دا اینڈ پھر جیسے کہ اللہ کی صفات کے مطابق اللہ رحیم ہے، کریم ہے، کائناتوں کا مالک ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ ہم عذاب میں جائیں، ہم اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا، پھر اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اے لوگوں، اپنے رب، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی آپ یہ غور کریں نا کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے، اس سے پہلے دنیا تو تھی لیکن ہم نہیں تھے، تو آپ دیکھیں ہمارا نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن جب ہم دنیا میں آتے تو ہم زمین پہ اکڑ کے چلتے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اکڑ کر مت چلو، اپنی پیدائش کو یاد کرو، سوچو کہ جب تم نہیں تھے تو تمہاری کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں تھی، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، یہ زندگی، یہ روح پھونکنا، زندگی دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ تو کیا تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم اللہ کی عبادت سے دور رہو، اللہ کا شکر کرنے سے دور رہو، اور پھر تم زمین پہ اکڑ کے بھی چلتے ہو، ایروگنس کی پیک ہو جاتی ہے۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جیسے کہ اس کا عبادت کا حق ہے۔
وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم سب باتیں جانتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اب دیکھیں، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح کھڑا کیا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک بیلنس ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو زمین ہے، اللہ نے ہمیں زمین کو بچھونا بنایا، لیکن ایک بیلنس قرار رہے، مطلب بیلنس رہے، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہم نے یعنی میخوں کی طرح بنایا، جیسے کہ کیلیں ہوتی ہیں، کیل سے ہم کسی چیز کو ٹوکتے ہو تو اللہ نے کس طریقے سے ایک بیلنسنگ نظام بنایا ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے اور تم غور کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں سمجھتے، کس چیز نے تمہیں اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے روکا ہے؟ پھر تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، بنجر زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کیا، پھر اس سے ہم پھل، میوے اور یہ تمام چیزیں نکلی جو کہ ہم اس سے فائدہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر اللہ نے ہمیں دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنے کو کہا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہوتا تو پھر یہ چیزیں، یہ نعمتیں اللہ ہمیں نہیں دیتا، لیکن اللہ یہی چاہتا ہے جیسے اللہ نے ایک متوازن، ایک بیلنس قائم کیا، ہم بھی ایک بیلنس میں رہ کے اپنی زندگی گزارے۔ اور پھر تمہیں رزق کے طور پہ اللہ نے ہمیں پھل اور یہ ساری چیزیں دی، لہٰذا اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی یہی ہے کہ پھر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں جو ہے نا، جو لوگ شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو وہ ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تو شرک کرو؟ کیا تم غور نہیں کرتے کہ یہ آسمان ہے جو بنا پلرز کے ایسے کھڑا ہوا ہے، یہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک ہے تو اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو تو یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اچھا، یہ بات ہے نا، یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب دعویٰ کیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ، آپ نے سنا ہوگا، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو ایک آج کے دور میں ایسی بہت باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے بھی ہوتی ہوں گی، پہلے دور میں، کہ یہ قرآن جو ہے نا خود کسی انسان کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ لکھا ہوا ہے، یا پھر جو ہے نا یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک خدا نخواستہ نعوذ باللہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس بات پہ شک میں ہو کہ یہ قرآن جو میں نے اپنے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آخری نبی کو نازل فرمائی، اگر تمہیں اس بات کا شک ہے تو تم اس جیسی ایک سورت، کین یو امیجن، سورت جو ابھی ہم پڑھیں، جیسے سورہ بقرہ کتنی بڑی، قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، تو سورت اتار لو۔ چلو سورت نہیں تو اللہ نے پہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ تمام مددگاروں کو بلا لو جو تم سمجھتے ہو، جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بلاؤ، تو تم ایک آیت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ کا دعویٰ ہے، لیکن پھر بھی تم وہ نہ کر سکو گے، اور جب تم وہ نہ کر سکو تو پھر اس دن سے ڈرو جس میں جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ یا کین یو امیجن، اللہ نہ کرے کہ انسان اور پتھر ہوں گے، جنات، انسان اور پتھر۔ تو انسان کون سے انسان؟ جو کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، جب غور و فکر نہیں کرتے تھے اور گمراہی میں تھے اور بھٹکے رہتے تھے اور اللہ کی چیزوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو بھی استعمال کرتے تھے، زمین کو بچھونا بنایا، اس میں سے پھل نکلے، ان چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اس سے جو ہے نا نیوٹرینٹس حاصل کر رہے ہیں، لیکن کبھی یہ غور نہیں کرے کہ یہ کوئی تو ایسی ہستی ہے جو یہ چیزیں بنا رہا ہے، اور پھر ناشکری کر رہے ہیں۔ تو یہ پھر ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ اور ایک اور بات، سورت کے لیے اللہ نے اس لیے دعویٰ کیا کہ دس چیلنج اسٹل ایگزسٹ، آج تک یہ چیلنج موجود ہے، کیونکہ اللہ کی جو آیتیں ہیں وہ میٹافورک ہوتی ہیں، میٹافورکلی۔ آپ یہ دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں اس قرآن اور ان چیزوں کی نعمت اور اس کا اہمیت کا اندازہ ہے نا، تو وہ جب قرآن کی آیتوں کو پڑھتے سمجھتے ہیں تو وہ they cry deeply، مطلب وہ پڑھتے ہوئے اس کو، اس کا مقصد سمجھتے ہیں، انہیں رونا آ جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی آیت آپ دیکھیں، کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہم پڑھے تو ہمیں ایسا فیل ہو، ایک اس میں ایموشنز ہے، جو سچے دل سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو وہ رونے لگتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی، ایسے مومنوں کی اللہ نے نشانی قرآن میں آگے بیان بھی فرمائی ہوئی ہے، انشاءاللہ ہم وہ بھی پڑھیں گے۔ اور they cry deeply from inside in respect۔ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو سکون محسوس کرتے ہیں، they feel peace، اور جو سکون محسوس کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا ایک آیت کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم ایک اور پڑھ لیں گے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ اسی ایک میٹافورک آیت پہ غور کریں تو یہ ایک آیت شاید
اس پہ جب ہم غور و فکر کرنے پہ آئے نا، جیسے اللہ کہتا ہے تم غور نہیں کرتے، تو ہماری زندگی شاید ختم ہو جائے، ہم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکیں. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ اگر سمندر جو ہے نا سیاہی ہوتا، اور دنیا کے تمام، اس پورے ارتھ پلانٹ کے تمام درخت جو ہے وہ اگر قلم ہوتے، پھر بھی تم اللہ کی یعنی آپ یوں سمجھے 1% بھی ہم اللہ کی اگر کوئی شکر کرنے کے لیے نعمتیں لکھیں نا، تو ہم وہ نہ لکھ سکیں اور سیاہی ختم ہو جائے، قلم ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی وحدانیت، اللہ کی مہربانی، اللہ کا رحم نہ ختم ہو. یعنی اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی ہم غور نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سکون ہے، اور ہر ایک لفظ میں ایک وزڈم ہے، ایک راز چھپا ہوا ہے. اور ہر بار جب کوئی ایسی کتاب ہے، جب آپ ہر بار اس کتاب کو پڑھیں تو نیو میننگ، آپ کی جیسے جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے مطابق آپ کو آنسر ملے گا، اس کے مطابق آپ کو اس کا سولوشن ملے گا. لیٹ سپوز الحمدللہ رب العالمین، ایک ہی جیسے سب تعریف ہے اللہ ہی کے لیے. اب آپ آج کی سچویشن میں جب کریں تو بہت ساری ایسی نعمتوں کو آپ گن سکتے ہیں جو کہ آپ کو محسوس ہو رہی ہیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ پڑھیں تو نیکسٹ ٹائم اور چیزیں ایڈ ہوں گی اس میں، اس کے بعد آپ پڑھیں تو اس کے بعد اور چیزیں ایڈ ہوں گی. تو آپ یہ سوچیں کہ کوئی ایسی کتاب آج تک دنیا میں ہے تو اللہ نے اسی لیے کلیم کیا کہ اگر ہو سکے تو ایک صورت بنا کے لاؤ، اور اگر ایک صورت بھی نہیں تو بلا لو اللہ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو، اور ایک آیت بنا کے دکھا دو، ایک آیت بنا کے دکھا دو. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ قرآن کے اندر جو ہے وہ اوتھینٹک نالج ہے، اوتھینٹک نالج ہے، اور پرفیکٹ لا، پرفیکٹ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اللہ کی آیتوں میں، صورتوں میں، زندگی گزارنے کے آداب، حلال اور حرام کا فرق، نکاح کے اور طلاق کے مسائل، اور یہ تمام چیزیں قرآن میں کہ جس طریقے سے بتائی ہیں، بیان کی گئی ہیں، وہ کسی اور کتاب میں، اسی لیے کہتے ہیں فلسفہ حیات ہے، اور پیک آف ہیومینٹیز کے اندر ہے. ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری دی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب اللہ نے فرما دیا، یہ تو تھا جو بھٹکے میں. اب اللہ نے فرمایا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب کبھی ان کے باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پہ دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو ہم نے پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں رزق ایسا دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہو. اور اچھا آج ہم یہیں تک پڑھے ہیں. اب اللہ نے ان لوگوں کی بات فرمائی ہے، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، اور جو جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے اللہ نے بتایا. اچھا کئی دفعہ پہلے جب مجھے اتنا شعور نہیں تھا یا میں نے اتنا نہیں پڑھا تھا، تو جب میں بھی، کیونکہ ایسے سوال آتے ہیں شاید آپ کے دل میں بھی ہو، میں سوچتی تھی کہ اللہ بار بار یہ فرماتا ہے کہ ایسے باغات دیے جائیں گے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، چشمے بہتے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو میرے دل میں بھی آتا تھا کہ یہ چیزیں تو اس دنیا میں بھی موجود ہیں اور اتنی خوبصورت ہیں، اور یہی تو ہے کہ جب دنیا میں بھی موجود ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو واٹس نیو ان دس، کہ مطلب اللہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جنت میں یہ چیزیں ملیں گی. تو نعوذ باللہ میرے دل میں ایسی بات آتی تھی، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ میں چاہتی تھی اس بات کو سمجھنا. شاید آپ کے دل میں بھی کسی کے دل میں ایسی باتیں آتی ہوں، تو اس وجہ سے میں یہ ڈسکس کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. لیکن جب میں نے غور و فکر کیا، سمجھا، پڑھا، تو تب مجھے سمجھ آیا کہ اللہ یہ باتیں اس لیے کہتا ہے. ایک اور بات، جنت کو جو ہے نا، جنت ہم نے دیکھی نہیں اور اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے دنیا کی مثال جو ہے نا ایک مچھر سی دی ہے، مطلب جس کی زینت میں کھو کے بالکل اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں. لیکن جنت کی جو ہے نا مثال اللہ نے ایسی دی ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے کلیم کیا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جس کو اللہ کمپیئر کر رہا ہے کہ مچھر کے پر جیسی بھی حیثیت نہیں، جس میں ہم کھو کے اپنی زندگی خراب کر دیتے ہیں اور اسی کو ساری دنیا اور مقصد بنا لیتے ہیں، تو جنت کو کیسے اسے ریزمبل کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے صرف ہمیں ریزمبلنس کے طور پہ یہ چشمے، نہریں اس لیے دی ہیں کیونکہ دنیا میں موجود ہے، اور انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، نیچرلی اٹریکٹ ہوتا ہے یہ چشمے دیکھ کے، یہ ندیاں دیکھ کے، یہ سمندر دیکھ کے. جو نیچر ہے، اللہ نے ایک فطرت پہ ہمیں پیدا کیا، تو ہم جب نیچر میں جاتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہم بہت سکون محسوس کرتے ہیں. آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ نے یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، لیکن جنت کی جو چیزیں، جو باتیں ہیں، وہ ہم نے نہ دیکھی ہیں، نہ سوچ سکتے، اور ہماری سوچ سے بھی دور ہے. لیکن اگر تو ہم نے اس کی ایک جھلک دیکھی ہے نا، تو اللہ اسی لیے یہ چیزیں ہمیں ریزمبل کر کے بتاتا ہے تاکہ ہمارا جو ریوارڈ ہے اس سے کافی بڑھ کر ہے. لیکن ہم نے کیونکہ یہ چیزیں دیکھی ہیں تو اللہ اسی لیے بار بار ہمیں نیچے نہریں بہتی ہوں گی، چشمے بہتے ہوں گے. جو اللہ کہہ رہا ہے تو کین یو امیجن، جب دنیا میں اللہ نے اتنے خوبصورت چشمے، پہاڑ اور ایسی چیزیں بنائی ہیں، 2 منٹ کے لیے امیجن کر لیں ایک ایسی دنیا، ایسی زندگی ہے جہاں
ہمارے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت، ہمارے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت چشمے، نہریں اور یہ تمام پھل ہوں گے، اور ہر پھل کا ذائقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. جب آپ کو نیکسٹ ٹائم کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ آپ کہو گے کیا یہ وہی پھل ہے جو ہم نے پہلے کھایا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، یہ نئے ذائقے کا. اور ایک پھل کے اندر جو ہے نا، یا آپ جو بھی چیز مانگو گے کھاؤ گے، اس کے 70 ذائقے ہوں گے. یعنی یہ وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم بتائی ہیں، اس کا جو ریوارڈ ہے. اب یہ چیزیں اللہ کیوں بتاتا ہے بار بار؟ اللہ یہ باتیں اس لیے بتاتا ہے کیونکہ ریوارڈ. اچھا پھر اللہ کیا، ہاں ایک منٹ بیٹا. اچھا ہم سوچتے ہیں کہ یہ لالچ دے رہا ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ. کچھ لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ بھائی لالچ دینا تو بری بات ہے، تو یہ لالچ کیوں دی جا رہی ہے؟ تو یہ لالچ نہیں ہے، دس از اے ریوارڈ. جب ہم کوئی نیک کام کریں گے، برائی سے رکیں گے، تو ریوارڈ گیوز دا موٹیویشن. تو دنیا میں بھی ایسا ہے. آپ یہ بتائیں کوئی بڑے سے فٹ بالر کو بھی آپ کہہ دیں یا کرکٹر کو کہہ دیں کہ آپ بنا ریوارڈ کے یہ کھیلو، تو کیا وہ اس دل سے یا اس محنت سے کھیلے گا؟ کبھی نہیں کھیلے گا ایسے. تو اسی طریقے سے اللہ نے جب ہمیں بتایا کہ تم برائی سے رکو، ان چیزوں سے رکو، نیکی کے نیک کام کرو، تو پھر اللہ ہمیں ریوارڈ تو بتائے گا. جب دنیا میں آپ کو ریوارڈ ملتا ہے تو اللہ کائناتوں کا مالک ہے، کیا وہ ہمیں ریوارڈ نہیں دے گا؟ یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، ڈونٹ ڈسٹرب می، یہ خراب ہے نا، نیا اپنا لے گیا. تو یہ تمام چیزیں تھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب میری بیٹی آ گئی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان، جنہوں نے اب تک دیکھا. اور آج کی ہماری کلاس تھی. اللہ اس کار خیر میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے. آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا یہ قرآن کلاس کی سیریز کیسی لگ رہی ہے آپ کو. اب میری بیٹی بھی آ گئی ہیں کل کی طرح، تو اب مجھے آج کا ماشاء اللہ ویسے بھی مجھے یہیں اینڈ کرنا تھا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اگر اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، آپ نے کچھ سمجھا سیکھا تو ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ بشرط زندگی کل ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اللہ حافظ.